अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो सतही मसाइल हैं, काम आदमी के मसाइल हैं, इसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। चाहे वो माशरती मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों या जिस्मानी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं। आजकल इस पे भी प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं। हमने एक सेगमेंट बाकायदा इसके लिए मख्तस किया है जो इसमें आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, और सिलसिला आज भी जारी रहेगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तहम पहला हिस्सा हमारी कोशिश होती है कि जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। आज प्रोग्राम थोड़ा सा ताख़ीर के साथ शुरू हुआ है, वक्त मेरे पास महदूद है और बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आज उनसे मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जारी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मैं उस मेहमान को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। शाज़िया आलम जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शाज़िया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाज़िया, वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जानी चाहिए और करते भी रहते हैं, ताहम सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी जैसे बात हो रही है कि आम इंतखाबात जो है उसका इनेकाद होने जा रहा है, क्या आप समझती हैं कि लोगों के अंदर, आवाम में इतना शऊर है कि वो सही बंदे का, किसी सही शख्स का या किसी सही जमात का इंतखाब कर सकें? ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता जो चंद दिहाइयाँ हैं उसमें जो कुछ हुआ वो कोई अच्छा हमारे लिए सबक नहीं लेकर आया, ख़ास तौर पे इंतख़ाबात के हवाले से। तो मैं ज़रा चाहूँगा आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। आप क्या समझती हैं कि क्या वाक़ईतन अवाम में शऊर है? जी जी, यासिर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और देखें, अवामी शऊर की जब बात आती है, पिछली दहाइयों से जो इलेक्शंस हुए और जो गवर्नमेंट्स बनी, आपने उनका हाल भी देखा और हम देख भी रहे हैं कि आवाम को हमेशा उसकी राय और उसके इश्यूज को कभी भी उजागर नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है। तो वही फ्रस्ट्रेशन जो आज तक चल रही है वो दूर नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो किसी ऐसी जो भी हुकूमत आए, सबसे पहले तो उनको देखें कि वो किसके वोट पर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस वोट का उनको ख्याल भी करना और आइंदा लेना भी होता बहुत है। खूब। अगली दफ़ा उनको फिर उन्हीं के पास जाना है। तो अपना रवैया और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए उनको काम करना चाहिए। आज की जो आवाम है ये आने वाले इलेक्शन के लिए भी तैयार है और वो देख भी रही है कि क्या करना है। लेकिन अभी तक जो हमारे लीडर हैं, उन लीडर ने उनके साथ वो रवैया नहीं किया जो एक होता है कि वोट लेने के लिए उनके पास जाएं वो करें। तो आप उन आवाम का जो मिजाज समझ रहे हैं और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। काफ़ी जगह आप देखें कि अगर उम्मीदवार जा भी रहा है तो वो उनके साथ क्या रवैया कर रहे हैं। तो ये ऐसा होना नहीं बिल्कुल चाहिए। ठीक है। आवाम जितनी फ्रस्ट्रेशन में है कि एक आता है अपनी चला के चला जाता है, दूसरा आता है कि चंद महीनों के लिए आए, हम देखने के लिए आए। अब अगर निगरान हैं या पहले वाले हैं, तो अगर वो रवैया अपना नहीं बदलेंगे और इस पॉइंट को नहीं समझेंगे कि हमें आवाम के साथ क्या करना है, और आवाम फिर समझ चुकी है, आवाम समझ चुकी है और उसका इजहार भी अब शुरू कर दिया है। डर है कि बस ये इजहार ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे, एक मुस्बत पहलू की तरफ जाए और वो इलेक्शन वाले दिन अपना उसका इंतखाब करके उसको पाया तक नहीं कर पाए। शाज़िया, ये जो सियासी शऊर है क्या वाक़ईतन बेदार हो चुका है? क्योंकि जो जिस किस्म की गलतियाँ हमने की हैं, ख़ास तौर पे 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, जी, उससे तो हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये सियासी शऊर तो नहीं है, ये तो जहन साजी ऐसी कर दी गई है कि महज एक शख्स ने अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को इस हद तक पहुँचा दिया कि रियासत के मुखालिफ खड़ा कर दिया। तो इसको मैं सियासी शऊर का नाम दे सकता हूँ? नहीं नहीं, इसको सियासी शऊर तो नहीं कह सकते। ये तो एक आप अपने माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ तैयार कर लें कि हमें वो हासिल करना है और उसके लिए आप अपनी तारीख को ना देखें, अपने लीडर्स को बहुत ना अच्छी देखें, बात। अपने हीरोज़ को ना देखें और उनके साथ ये करें। अगर जिसने भी ये किया है वो बहुत गलत किया है। हमारे हीरो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हम आज इस आज़ाद मुल्क में बैठे हुए सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत बिल्कुल है। ऐसे। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम अपने हीरोज़ को इस तरह डिसाइड करें। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और वो मैं भी उसकी मजम्मत करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। और चंद लोगों की वजह से हम पूरे माशरे को अगर कह दें तो वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको किया गया और उन लोगों ने अपनी तरफ से भी ये किया
تو بہت غلط کیا. وہ ملک اور اس کی اپنی آزادی کو نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک شازیہ، اب یہ بتائیے کہ ہماری بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے صرف چہرے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو نئی نئی جماعتوں کا حصہ بن چکے ہیں. کل یہ کسی اور جماعت میں تھے اور اس سے پہلے کسی اور جماعت میں تھے، اور شاید یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو سکے. آگے اگر کچھ نئی جماعتیں بن بھی جائیں گی تو یقیناً یہ اس میں ہمیں نظر آئیں گے. کیا اس سے واقعتاً ماحول تبدیل ہو سکتا ہے، جس تبدیلی کے ہم خواہاں ہیں، خواہش کرتے ہیں، جس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں کہ ایسی تبدیلی ہم چاہتے ہیں؟ کیا ان چہروں سے ممکن ہے جن کو بار بار ہم نئی نئی جماعتوں میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمائیے. ناممکن سی بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہمیشہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہم پہلے پلان بناتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر عمل کرتے ہیں. یہاں صرف پلان کوئی بھی نہیں ہے، صرف چہرے تبدیل کر دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھاری ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف وہ کرتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کل اس کے ساتھ. تو ان کے ایک اپنا بھی ضمیر ہوتا ہے کہ آپ کل اسی سیٹ پہ بیٹھ کے کس کے لیے بول رہے تھے اور کل دوسری سیٹ پہ بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں. عوام بھی پھر ان کے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ استقبال کرتی ہے اور سوالات، اور وہ سوالات کے وہ جوابات بھی نہیں دے سکتے. تو ہمارے صرف بدل رہے ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا. اب جو ہمیں ہیں، اگر آپ چہرے رکھنا چاہتے ہیں ان میں بہت بہتر بھی ہیں. دیکھیں فیصلے تو غلط ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو سدھارا جاتا ہے. اب ملک جس جانب چل رہا ہے نا، ہمیں اس کو صرف سدھارنا ہے. جو چیزیں جیسے کہ بنیاد پہ نا اس کو بہتر کر کے اور نئے چہرے لا کر ہمیں اپنے ملک کا بچانا ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور اس پارٹی کا انتخاب کریں کہ جس سے ایک اچھا ہمارے پاکستان کا نظام چل سکے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے کہ خواتین کا کردار جو ہے اب وہ زیادہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست میں. کیا اس کا مستقبل ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں چند ایک جماعتوں کے علاوہ اور کسی نے اتنا اسپیس نہیں دیا، اور خاص طور پہ اب نئے چہروں کی بھی ضرورت ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اب خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، سیاست کا باقاعدہ حصہ بننا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات ہو جائے، پھر جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. ذرا فرمائیں. دیکھیں خواتین کا سیاست میں کردار بالکل بہت اہم ہے. پاکستان کی آزادی کے لیے بھی ہماری جن خواتین نے کام کیا وہ دیکھیں کتنی کامیاب رہی ہیں. بالکل. تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد سے خواتین رہی ہیں، لیکن موجودہ دور میں نے دیکھا کہ خواتین بہت اس میں زیادہ شریک ہو گئی ہیں اور بہت اہم کردار ادا بھی کر رہی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہی ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں خواتین ان پارٹیز کو اختیار کریں جس میں وہ کام بھی کر سکیں اور ایک ملک کو بہتر اپنے خیالات دے سکیں، ملک کو چلانے کے لیے اپنے پوائنٹ دے سکیں. وہ سب سے اہم ہے. اور انتخاب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جس پارٹی میں بھی جانا چاہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا منشور کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی چھوڑی دوسری پارٹی میں چلے گئے اپنے مفادات کے خاطر. وہ نہیں ہونے چاہیے. اب صرف ملک کے مفادات ہونے چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سیاسی جماعتوں کے جو منشور کی آپ نے بات کی ہے، اس وقت تو بڑی عجیب سی بات ہے، کسی کے پاس کوئی منشور بھی نہیں ہے. پہلے تو کسی زمانے میں جیسے روٹی کپڑا مکان اور نہ جانے اس قسم کے کتنے نعرے لگائے گئے، کہیں ووٹ کو عزت دیتے رہے، کہیں تبدیلی کی بات کر دی گئی. تاہم جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلے ہیں اور کسی سیاسی جماعت نے بھی کل اپنے منشور کے اوپر عمل نہیں کیا. اس وقت تمام میں کیا لے کر جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسی بات ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر ووٹ مل سکتے ہیں، کیونکہ سب اسی تلاش میں. دیکھیں باحیثیت میں آج جس اس پہ بیٹھی ہوں سیٹ پہ، تو میں یہی کہنا چاہوں گی پارٹی کے اس پہ کہ اگر آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو صرف عوام کے لیے رکھیں. آج کی عوام جو ہے بھوک اور افلاس میں جی رہی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو پینے کو دودھ نہیں ہے. جو والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اگر وہ ان کو بنیادی چیز نہیں دے رہے، ایک معمولی سے پہلے کہا جاتا تھا کہ دودھ دے دیں، پاپے دے دیں چائے کے ساتھ. آج ایک باپ یا ماں اس کو وہ چیز مہیا نہیں کر سکتی ہے. مین چیز دیکھیں ہوتی ہے کہ بچے کی جو پرورش ہوگی تو آئندہ آنے والے معاشرے میں ہم ایک تیار کر سکیں گے. لیکن یہاں آج کی جو عوام کی ہے وہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے اور بجلی گیس سے لے کے کہ ایک یہ بنیادی سہولتیں نہیں دے سکتے تو ہم اس معاشرے میں جینے کے قابل ہی نہیں رہے. تو ہمارا تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ایک غریب عوام جو ہے اس کو کھانا پینا وہ مہیا ہونا چاہیے. اور وہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے، آنے والی پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھیں، اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں کہ سب سے پہلے کہ ہر گھر میں
ان کی یہ بنیادی سہولتیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایک باپ اپنے بچے کے سامنے یہ شرمندہ نہ ہو کہ وہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتا. تو بنیادی چیز جو بھی پارٹی ہے، دیکھیں آپ اس میں الیکشن میں کوئی بھی آئے یا آنے والی ہے یا جو پچھلی ہیں، ان کو سب سے پہلے عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور عوام کی بنیادی سہولتیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایجوکیشن کا آ جاتا ہے، پھر صحت کا آ جاتا ہے. تو یہ جب چیزیں عوام کو جب ملیں گی نا، ایک آپ کو پڑھی لکھی عوام اور ایک صحت مند عوام ملے گی، تو بہت اچھے ہمارے ملک کے حالات ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ شازیہ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے بھی منشور کی بات ہو رہی ہے، ہم نے ہر چیز کو یکسر نظر انداز کیا، صحت کو، تعلیم کو، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ہمارے پاس اسکیم نہیں تھی. ہاتھ پھیلانے پہ تو ضرور ان کو مجبور کیا اور اس کا عادی تو ضرور بنایا، لنگر خانے اور نہ جانے کیا کیا ہم نے مفت کے کھانے کھلانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیے، تاہم معیار زندگی عوام کا بہتر نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو واقعتاً تعلیم پہ، صحت کے اوپر خرچ کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہ سارے سسٹم کی بینیفیشری ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ناخواندہ رکھ کر، ان ایجوکیٹڈ رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا، اور یہ سب اقتدار کے مزے اس سے لوٹتے ہیں. یہ اسٹیٹس کو کیسے ٹوٹے گا، یہ تو ذرا بتائیے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کے لیے اپنے آنے والی نسل کو جب تیار کرنا ہے تو ایجوکیشن پہ اس کو زور دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک پالیسی مرتب کی جائے گی. تو یہ ساری جو پچھلی جو ہم دیکھ رہے ہیں گزر رہی ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا. ایک معاشرے کو اگر ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے تعلیم دینی ہے. اور انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ یہی ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان ہوگا، آئندہ آنے والی نسل جو ہے یہ سب چیزوں سے لیس ہوگی تو اس معاشرے میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو ہمیں تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنا اس کو ورک کو بہتر کرنا ہے. کہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں تعلیمی تناسب کچھ بھی نہیں ہے، اور ممالک کو دیکھا جائیں کہ ان کے تعلیم کو سب سے پہلے ہمیں تو ایک جب ہم اپنی نسل کو تیار کریں، اس کے زیور سے آراستہ کریں گے تو وہ ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز اس پہ دیکھی ہی نہیں جاتی ہے. خالی اسکول پڑے ہوئے ہیں اور اس میں جتنی کرپشن ہے، اور اب جو موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے جو گورنمنٹ بھی، اس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لوگ بھی بالکل مایوس ہو چکے ہیں. وہ خود بتا رہے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو یہ چیز جھیل رہے تھے. اب وہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں وہ بھی جب اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہو رہا ہے، تو آئندہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بہتر ہوگا. تو صرف سب سے پہلی چیز یہ کہ اس دور میں جو چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، فوراً گورنمنٹ بننے کے بعد پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. شازیہ، تھوڑی سی اپنے بارے میں بتائیے، کیسے اتفاق ہوا سیاست میں آنے کا؟ کیونکہ سیاست ایسی ایک چیز بن چکی ہے کہ لوگ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور اس وقت تو یہ حال ہے کہ جو باقاعدہ سیاست کے پیشے سے، مجھے معاف کیجیے گا لفظ مجھے نہ چاہتے ہوئے استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ پیشہ بن چکا ہے، جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، جو جن کی رفاقت 3-4 دہائیوں سے، انہوں نے بھی خیر بات کہہ دیا ہے. کیسے اتفاق ہوا کہ سیاست میں آیا جائے اور ملک کی خدمت کی جائے؟ ذرا فرمائیے. دیکھیں، بچپن سے میں یہاں کے حالات دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح اس کو سدھار لایا جائے. ایک ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام کر لیں، آپ لوگوں کے مسئلے سالو کر لیں، وہ میں کرتی آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ایدھی صاحب سے بہت متاثر ہوں. انہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پارٹی کے، کچھ اپنا جو کر کے دکھایا، دنیا میں نام کیا. وہ آئیڈیا نے میرے. تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے ان کے لوگوں کے مسئلے تو حل کرنے کے لیے آگے پیش ہوتی ہوں، لیکن جو ان کی اور سہولتیں جو میں نہیں دے سکتی، وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے وجہ سے میں ان کو ایزیلی ان کے درمیان بھی رہ سکوں اور ان کے مسئلے سالو کر سکوں. تو اس لیے پھر چناؤ کیا گیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو یہ سوچ کے میں چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ایک منمانا ہے کہ کچھ کرنا ہے کہ میں ہوں اور یہ چیز نہیں. ہم تو ہم ہیں. تو ہمیں تو ایک سب کو لے کے چلنا ہے اور سب کے لیے سوچ ہے. صرف میں لوگوں کے سوچنے کے لیے وہ کر آئی ہوں کہ ان کو جو سہولت جو نہیں مل سکی ہے، ان میں یہ جو ہے کہ کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کسی کے ذریعے اگر میں ان چیزوں کو ان تک پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے لیے اس چیز کے لیے آئی ہوں. ورنہ مجھے کچھ چیز کا لالچ نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہاں سے کچھ ملے گا یا وہاں سے ملے گا. ہم لوگ لوگوں کی خدمت کے لیے، ہم لوگ کچھ لینے کے لیے نہیں. واہ، بہت خوب. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کو ہی معیار بنایا جائے، اور اسی کے تحت سیاست سے وابستگی آپ کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس جذبے کے ساتھ آتے تو سب ہی ہیں، تاہم اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. بہرحال اللہ کرتے سے یہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو واقعتاً خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں.
اور اس بات کو آخری دم تک نہ بھولے کہ سیاست میں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ بہرحال اب آنے والا وقت جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے بہت سارے سوالات لے کر آ رہا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے شازیہ، اس وقت بھی لوگوں میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ عام انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں، ہم لوگ ہمارے ہر چیز اتنی کنٹروورشل ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز طرف آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو کوئی بھی ہو، اتنی زیادہ ہم متنازع رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اب متنازع بنتا جا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے، کیا سوچ رکھتی ہیں، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ مقررہ وقت پہ 8 تاریخ جو فروری کی اناؤنس کی گئی ہے نیکسٹ ایئر، اس کو یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا؟ کیا سوچ ہے، فرمائیے۔ خیال تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو خیر سے ہو جائے، خیر سے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے، تو الیکشن کی تاریخ بھی بدل سکتی ہے۔ واہ جی واہ، تو بدلنے کو تو زمانے بدل رہے ہیں، لیکن نہیں بدل رہے تو ہمارے ملک کے حالات نہیں واہ بدل جی واہ، رہے۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ کہنا چاہیے ہے کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہی ہے کہ انشاءاللہ اس تاریخ کو فائنل ہی تاریخ سمجھیں، جس طرح فائنل کرکٹ کا ہوتا ہے اسی طرح ہماری اس کا بھی فائنل ہو جانا چاہیے، اور جیت کسی بھی پارٹی کی ہو سکون سے ہونی چاہیے، کوئی پریشانی سے نہیں ہونی چاہیے، نتائج سب کے لیے کہ قابل نتائج قبول سب ہوں۔ کے لیے قابل قبول ہوں۔ تو تیاری تو سب نے کی ہوئی ہے، جی، اور اس تیاری کو پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، لیکن بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، یہ اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہی ہے کہ سکون سے الیکشن ہو، اس لیے کہ اب ہمارا ملک کسی اور ہنگامے کے متمل نہیں ہے، تو جو بھی ملے جو اس کو بھی سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور سکون سے ہونا چاہیے۔ بس یہی خواہش ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں، تاکہ پاکستان اپنی جس ڈگر پہ چل رہے ایک پرسکون ایک اچھے والے حالات کے لیے تیار ہو، دنیا میں پاکستان کا نام ہو، جو ہر طرف سے ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہم کہیں کس دہانے پہ کھڑے ہیں، تو وہ حل ہو جانا چاہیے، اور پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے، تو ملک کی ترقی ہوگی تو عوام کی ترقی ہوگی، مین چیز ہمارے لیے تو عوامی بالکل رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی یہاں پر جہاں ایسے حالات ہوں۔ ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے، تاہم امید خیر کی رکھنی چاہیے، جیسے ابھی شازیہ نے تذکرہ کیا کہ 8 تاریخ کو اگر یہ ہو جائیں مقررہ وقت پہ تو زیادہ بہتر ہے، اور اس وقت جو ایک ہیجانی کیفیت ہے یا اس سے بھی زیادہ یہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ معیشت کے لیے خاص طور پہ زہر قاتل جو ہے وہ ہمیشہ ثابت ہوتی ہے، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظریں بھی ہم پر ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان عام انتخابات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی ایک طویل فہرست ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہونا بے حد ضروری ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو جیسا بھی انہوں نے کہا کہ غیر متنازع ہو، اور الیکشن کے نتائج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ گزشتہ روز بھی میں دیکھ رہا تھا چند عام شخصیات اس حوالے سے جو ہے وہ بیانات دے رہی تھیں کہ انہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا، اور یہ سب ایسے بڑا مشکل ہے، ہماری جو مختصر سی تاریخ ہے نا اس میں 70 کے جو انتخابات تھے، اس کے بعد سے جتنے بھی عام انتخابات ہوئے چاہے وہ جس شکل میں بھی ہوئے وہ ہمیشہ متنازع رہے، سب کے اوپر سوالات اٹھتے رہے، تو اس دفعہ بھی الیکشن سے پہلے بھی جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں کسی ایک جماعت کی طرف لوگ جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو لگ تو ہمیں بھی یہی رہا ہے کہ اچھا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لاڈلے تو پھر لاڈلے ہی ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سب برابر ہونے چاہیے، اور پھر نتیجے بھی برابر ہونے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نتیجے یہ نہ ہو کہ ایک ہی باکس میں سارے نتیجے ہوں، تو نتیجے بھی مکس ہونے چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بات ہے جناب کہ جو لاڈلا ایک اصطلاح ہمارے یہاں متعارف جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے اور یہ متعارف کروائی گئی ہے لاڈلا، تو یہ جو انوکھا لاڈلا، تو یہ اب استعمال ہو رہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے پہ جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ شاید لاڈلا ہے، کیونکہ وہ جو ماضی قریب میں جو تجربہ کیا گیا اس کے بعد تو ایسا ہی سب کو تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی ایک لاڈلا بن کر جو ہے وہ سامنے آئے گا، تھا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عوام کو اس کا اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی من پسند جماعت یا شخصیت جو بھی ہے پارٹی اس کو منتخب کر کے عوام تک پہنچائیں، اور اب یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ پہلے کو بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب دو تہائی اکثریت کے ساتھ کوئی جماعت کامیاب ہوئی ہو، اور یہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 96 والی جو تھی،
وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئی تھی، اور اس کے بعد کسی بھی جماعت کو اکثریت نہیں مل سکی. ہمیشہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مختلف جماعتوں کو ملا کر ایک مخلوط حکومت بنائی گئی ہے، اور اس دفعہ بھی آثار ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ مسائل جو جتنے بھی جڑے ہیں نا پاکستان کے، ان میں سب سے بڑا ایک جو پرابلم ہے حل نہ ہونے کا، وہ یہی کہ جب مخلوط حکومتیں بنتی ہیں نا، جو مختلف جماعتوں کا ایک، ہاں اپنی اپنی رائے پھر مکس ہو جاتی ہے، تو اس وہ دفعہ بھی مسئلہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. یہی نظر آ رہا ہے. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کس پارٹی کے کتنے پوائنٹس ہوں گے. جی کوئی ایک طرف جھک رہا ہے، کوئی دوسری طرف جھک رہا ہے، اور پھر بیان بازی، سب کوئی کچرا بن رہا ہے تو کوئی لاڈلا بن رہا ہے. آپ اتنے بڑے بڑے بیان بازی دے رہے ہیں اور بعد میں آپ کو ایک ہی ساتھ ادھر بھی جانا ہے یا ادھر بھی جانا ہاں ہے. بالکل. تو خدا را کہ ایسے بیان نہ دیں کہ پھر وہی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے تو یہ کچھ بھی بول دیں، کسی کو کہہ دیں ناک کے کٹ چکی ہے، تو کچھ وہ نہیں ہوتا. اسی لیے چناؤ جو ہے بہترین لفظوں کا کریں کہ یہ نہ ہو کہ کل انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو اس طرح کی نہیں کریں. اور جو گورنمنٹ بھی بنے گی اب بھی وہی ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ مل کے ہی بننا ہوگا، ورنہ ایک نہیں ہے کہ چاروں جانب سے، چاروں صوبوں سے وہ پارٹی آ جائے اور اپنی بنا لے، مخلوط حکومتی ہوگی. تو اس لیے اپنے نیگیٹو بیان بازی سے اجتناب کریں کہ اپنی جو سوچ لے کر آنی ہے، اپنے جو پوائنٹس لے کر آنے، جب ایک کرسی پہ بیٹھیں گے تو آپ پہلے ان کے بارے میں جو بول چکے ہوتے ہیں، تو بعد میں دیکھیں پھر عوام میں آپ کو جانا ہوتا ہے، اور عوام پھر آپ لوگوں کو مذاق اڑا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا بولا تھا، اور آج ایک ساتھ ایک اس پہ بینچ پہ بیٹھے میں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مل کے ہی کام کرنا ہوگا. تو اچھے سوچ کے ساتھ اس والے الیکشن کو بھی کرنا چاہیے، اور جس کے نتائج بھی عوام قبول کرے اور لوگ بھی قبول کریں جو آنے والے ٹھیک ہے امیدوار ہیں. شازیہ، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، اور بریک کے بعد سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور دوسرے سیگمنٹ سے پہلے ہمارے پاس چند لمحات ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ ابھی جو کچھ دیر پہلے موضوع زیر بحث تھا، ملکی جو سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سیگمنٹ جو آپ کے صحت کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. تو اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف فرمائیں شازیہ عالم، اور آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے، عام انتخابات کے حوالے سے، اور سیاسی سوچ کے حوالے سے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا کہ ہمارے لوگوں میں کس حد تک سیاسی سوچ جو ہے وہ بیدار ہوئی ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہم تک جو اطلاعات اور انفارمیشن پہنچتی ہے، شاید اس کو صحیح مان کر ہم نے اپنی ایک سوچ بنا لی ہے. اور جگہ جگہ آپ مباحثوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف حوالے دے رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نالج صرف اتنی ہی ہوتی ہے جو فیس بک اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پیغامات ان تک پہنچتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں جتنی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 90% ایسے معاملات ہوتے ہیں یا انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ان خبروں کو بنیاد بنا کر خطارہ ان مباحثوں میں، غیر ضروری بحثوں میں اپنے آپ کو نہ مبتلا کریں، اس سے خود کو دور رکھیں. جی، اب یہ شازیہ جو معاملہ ہے، جو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پہنچائی جا رہی ہے، اس نے بڑا ہمارا نقصان کیا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی سوچ لوگوں میں پیدا کی جاتی، اختلاف کا باعث بنے، اور وہ اختلاف اتنی شدید نوعیت کے ہوئے جس کی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سب سے برا کام ہوا. فرمائیں. سوشل میڈیا کو ان لوگوں نے اپنا ایک گراؤنڈ سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر آپ آئیں اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں، اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ 100% ٹھیک ہے بغیر تحقیق کے. جبکہ میں یہی ہے کہ آپ پہلے اس کے بارے میں کریں. ایک آتا ہے اس کو وہی کاپی پیسٹ کر کے دوسری جگہ اس کے اندر ایک مزید اضافہ کر دیتا ہے جملے کا، اور جس طرح وہ بات پھیلتی ہے نا وہ غلط ہوتی ہے، اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم سیاست دان بن گئے. تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز
شیئر کریں اس کو دیکھ کے بحال کے کریں, اور ہمیں بھی سمجھنے کی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا ہی سب کچھ نہیں ہے, جو حالات جو گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں اس کو فیس کرنا ہے, اور وہ کیا چل رہے ہیں وہ حالات پتہ ہونے چاہیے. تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمیشہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, جو بولیں اور سچ پہ بولیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے بارے میں, کسی کے لیڈر کے بارے میں ہم جو بنا دیتے ہیں اور اس کو لوگ اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں, اچھے اچھے رشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ جب اپنے رشتوں کو ہی نہیں سنبھال سکیں گے تو پھر ان معاشرے کو کہاں پر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان جو فضول یا کوئی بغیر تحقیق کے بات ہے اس پہ کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اور آپ وہ کریں جو چل رہا ہے, جو موجودہ حالات ہیں, اور وہ بھی کہ پڑھی لکھی کوئی بات ہونی چاہیے کہ ایک سنے دوسرے کان میں دوسرے کان سے, یہ نہیں ہے. رشتے ختم ہو رہے ہیں. میں تو یہ چیز دیکھ رہی ہوں, آپ پروگرام ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, وہاں پر جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں, اور بعد میں نکلنے کے بعد بھی جو آپ کی فیملیز میں ہوتا ہے کتنی بری اس پہ اثرات پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پڑھے لکھے معاشرے کے لیے پڑھی لکھی سوچ ہونی چاہیے. جو بولیں ایسا بولیں کہ نہ اس کے لیے خراب ہو نہ آپ کے لیے خراب ہو. بالکل ایسا ہی. اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے خاص طور پہ یہ جو نمائندے ہیں, جو خود کو عوامی نمائندے کہتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے تو ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں اور نہ جانے کس کس قسم کے جملے اور زبان استعمال کرتے ہیں. باہر ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل جس بات میں آ کر یہ کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کیونکہ شعور اور تعلیم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ معاشرے میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ پھر پیدا ہوتا ہے, اور وہ شدید نوعیت کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس سے نقصان صرف ایک عام آدمی کو ہی ہوتا ہے. یہی ایک سب سے بڑی پرابلم ہے. آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی ہے. اچھا, اب شازیہ یہ ہو کیا رہا ہے, ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ معیشت کو بنیاد بنا کر ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ حالات کو جو ہے وہ ٹھیک کر لے گا. کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کیونکہ اس قدر چیلنجز بڑھ چکے ہیں اور پھر یہ ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہے, علاج شاید کسی کے پاس نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کیسے حل ہوئیں گے؟ معیشت تو دیکھیں بالکل تباہ ہوئی ہوئی ہے. ایک عام انسان کو جب نوکری نہیں ہے تو اس کا چولہا نہیں جل رہا تو کچھ نہیں ہے. انڈسٹریز میں ہے بے روزگاری اتنی بڑی ہوئی ہے. آئی ایم ایف سے ہم قرضے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد نئی شک شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے یونٹ کتنے بڑھ گئے. معیشت تو تباہ یہیں سے ہو رہی ہے, فیول کہاں پر جا رہے ہیں. تو ایک ایک چیزوں کو اگر بنیادی ہم چیزوں کو لے کے چلیں, جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو معیشت کہاں سے ٹھیک ہوگی. جو آنے والے بھی ہیں وہ اس بارے میں سوچیں, اور جو چل رہی ہے گورنمنٹ وہ بھی دیکھے کہ وہ بھی نہیں سنبھال پا رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ روزانہ ایک نیا ایشو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اتنے پرسنٹ ہے, وہاں پر اتنے پرسنٹ ہے. تو جو بھی سیاستدان یہ پارٹی میں اور الیکشن کی جو تیاریوں میں لگے ہوئے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معیشت کو درست کرنا ہے کہ یہ ملک پھر آگے چل سکے. تو اس کے لیے جو پالیسی مرتب کرنی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں سے اس پہ وصولوں کے. یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑوں سے ذریعہ حاصل کیا جائے. سب سے پہلے اس کے سلسلے میں پلان بننا چاہیے کہ عوام کے لیے اس میں سے سب سے پہلے بہتری نکلنی چاہیے. جب تک ان کے لیے ضروری جو ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ سستی نہیں ہوگی تو کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہی کل معیشت ہے کہ عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو اور اس وقت اشیاء خوردونوش اس کی دسترس میں ہو. یہی کل معیشت ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اعداد و شمار ہم پیش کرتے ہیں, مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. بہرحال وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں شازیہ عالم کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہی مختصر وقت میں. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اور انشاءاللہ ان کو زحمت دیتے رہیں گے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.